सदर जी वकार मेहमान ख़ास आली वकार इज़्ज़त माब जनाब नसीम अहमद साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पदाई, सदर तकरीब और पैदर शहर भाई अरशद जमाल साहब, चीफ पैट्रॉन और अंजुमन के फाउंडर अलहाज अब्दुल सुबहान साहब, दीगर डिग्नेटरीज, सर सैयद के आफ्ताब व महताब, शाम मिस और शब सिराज के मतवालों, तराने के धुन पे तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान की चादर में शगाफ करने वालों, बज़्म वफा के परवानों, दस्ते जुनू के दीवानों, शहर तरफ के रोमानों, किले सर सैयद के निगहबानों, खुशनुमा रिवायत और तहजीब के अलंबरदार, मुशफ़िक़ो गमख़ार, जन्नत सर सैयद की इस नाचीज़ अंदलीब की तरफ से तस्लीम व आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जश्न सैयद की इस पुरवकार तकरीब में आप सबका खैर मक़दम और ईद अली की मुबारकबाद। हज़रात गिरामी, सर सैयद ज़माने तिफली से ही संजीदा मिजाज और इनमें दोस्त इंसान थे। चुनांचे जो भी इल्म की बातें करता, आप उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ करते। 1838 में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर जूनियर क्लर्क मुलाजमत इख्तियार की। तालीम से गहरा शगफ होने के बमौजिब मुरादाबाद में आपने 1859 में गुलशन स्कूल का क़याम किया। इसके बाद 1863 में आपने गाजीपुर में मुलाजमत के दौरान विक्टोरिया स्कूल और साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया, जिसका मकसद यूरोपियन रिसर्चर्स को उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करना था, ताकि हर खास व आम यूरोप की साइंटिफिक रिसर्चेस से फैज़याब हो सके। हज़रात गिरामी, सर सैयद राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह लॉर्ड मेकाले की मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। लॉर्ड मेकाले की पॉलिसी सब लोग जानते होंगे, एनसीईआरटी की बुक में ये रहती है। मुतासिर हुए। लॉर्ड मेकाले ने कहा कि पीपल के साए में और चबूतरों पर बैठकर हिंदुस्तान के अवाम जो ज्ञान ले रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी और मॉरलिटी के सिवा कुछ भी नहीं है। न ये इंजीनियर बन सकेंगे, न डॉक्टर बन सकेंगे, न साइंटिस्ट, न फिलोसफर, न जुडिशियल एक्सपर्ट्स, न मर्केंटाइल लाइफ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट बन सकेंगे, न बिजनेस को डील कर सकेंगे, यहाँ तक कि ज़ेरे ज़मीन और समंदर के पोशीदा खजानों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी ज़राई तरक्की, वाइट रिवॉल्यूशन यानी सनती तरक्की, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हरगिज़ ये समझ नहीं पाएंगे। लॉर्ड मेकाले ने कहा कि तुम सहराओं में खुदा ढूंढ रहे हो और यूरोपियंस तैयारे उड़ाने की फिराक में है। मेकाले की इन बातों ने सर सैयद को झिझोड़ कर रख दिया। आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इग्नोरेंस इज द मदर ऑफ ऑल एविल्स, और इसी वजह से अंग्रेज हमारे ऊपर सितम बालाए सितम करते चले जा रहे हैं। हज़रात गिरामी, सर सैयद का पूरा खानदान द रिवोल्ट ऑफ 1857 के नतीजे में अंग्रेजों के जुल्म तशद्दुद और एताब से तहबाला हो गया। खुद आपकी माँ बेगम अज़ीज़ुन्निसा 1 माह तक अस्तबल में रिपोर्ट रही। इस बबूहाली के से तंग आकर सर सैयद ने फैसला किया कि मिस्र में सकूनत अख्तियार करेंगे। जब ये खबर अंग्रेजों को मालूम हुई तो उन्होंने मीर सादिक और मीर रुस्तम को अपना कासिद बनाकर फरमान भेजा कि आप हमारी हिमायत कीजिए, जहानाबाद का ताल्लुका हम आपके नाम कर देते हैं। सर सैयद को बहुत शॉक लगा कि अंग्रेज मुझे खरीदना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि मेरी कौम का इलाज धर्मा कौन करेगा। आपने हिजरत का इरादा तर्क कर दिया और कहा, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। आपने कहा कि इसका इलाज लॉर्ड मेकाले और वुड्सवर्थ के रिकमेंडेशन से ही मुमकिन है कि लोग मॉडर्न एजुकेशन पे अबूर हासिल करें। इससे खुद भी खुशहाल हो सकते हैं और दूसरों को खुशहाली का जरिया बनेंगे। तालीम की इसी क्यूरियोसिटी और पैशन को सीने में सजाए हुए आप बरतानिया का सफ़र करते हैं और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम को बनज़र गायब देखते हैं और उसमें मुसम्मम करते हैं कि हिंदुस्तान जाकर इसी तर्ज का कॉलेज कायम करेंगे। बरतानिया के सफ़र के दौरान आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से 2-4 होना पड़ा। इसके लिए आपको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा, लेकिन पाए सबात में लफ्ज़ नहीं आने दिया। बरतानिया के सफ़र का एक दूसरा मकसद ये था कि आप ब्रिटिश लाइब्रेरी से मटेरियल्स इकट्ठा करके विलियम म्योर की किताब द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दिया, जिसमें विलियम म्योर ने आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मिस इंटरप्रिटेशन से काम लिया था, गलत माखज़ से काम किया, उनके सोर्सेज गलत थे। इसी तरह आपने W.W. हंटर
کی کتاب اور انڈین مسلمز کا جواب دیا، جس میں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو زیرین اور انفیریئر تصور کرتا ہے۔ سر سید کو یہ بات بھی بہت ناگوار گزری۔ اس کے دلائل میں آپ نے کہا، میری ماں بیگم عزیز النساء جس سے میں نے تعلیم حاصل کیا ہے، خاصی تعلیم یافتہ تھی۔ میری پھوپھی کافی تعلیم یافتہ تھی۔ میرے بڑے بھائی سید محمد خان دلی سے سید الاخبار نکالا کرتے تھے۔ آپ ہماری قوم کو کمتر اور گوار کہیں گے؟ تو یہ جملہ ایکویلنٹ ٹو ابیوز ہوگا، دشنام کے مترادف ہوگا۔ سر سید نے بڑی بے باکی اور جرأت کے ساتھ W200 کی کتاب کا جواب لکھا۔ یہاں بھی سر سید نے ایک بار پھر علم دوست ہونے کا ثبوت دیا، لفظ کا جواب لفظ سے اور کتاب کا جواب کتاب سے دیا۔ علامہ اقبال نے کہا، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ کیا بات ہے۔ سر سید حضرات گرامی 1870 میں جب سر سید احمد خان انگلینڈ سے واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم پرانی حویلیوں کی قصیدے لکھ رہی ہے۔ صبح کی اذان تک مشاعرے کا اختتام ہو رہا ہے، قصے گل بقاولی محفلوں میں سنائے جا رہے ہیں، عام کھانے کے سرعی جواب ڈھونڈے جا رہے ہیں، کتے کے سن بلوغ پر پڑھنے کی علامت پر بحث ہو رہی ہے، مرغ کے تصادم دیکھنے جمع غفیر جا رہی ہے۔ اور وہ دور تھا کہ جب ہم اپنی زبان اور ادب پہ ناز کیا کرتے تھے اور یوروپین سوئی سے لے کر جہاز بنانے تک مصروف تھے، جبکہ برادران وطن ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ اغیار مہر و ماہ سے آگے نکل گئے، الجھے ہوئے تھے صبح کی پہلی کرن سے ہم۔ آپ نے مسلمانوں کے درمیان ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کی کیمپین چلایا، علی گڑھ سے بنارس، بنارس سے اعظم گڑھ تک، گورکھپور سے پٹنہ تک، پٹنہ سے کلکتہ تک، احمد آباد سے گرداسپور تک اور گرداسپور سے امرتسر تک اور میرٹھ سے لاہور تک دیوانہ وار لوگوں کو پکارا، رئیسوں اور نوابوں کو کنونس کیا کہ تم عقل و فرزانگی سے کام لو، زمانہ بدل گیا ہے، پتھروں سے پھول کھل رہے ہیں، ریزداروں میں سبزے لہلہا رہے ہیں، چراغ آبیوں میں جل رہا ہے، یوروپ میں سائنٹیفک اور پولیٹیکل ریولوشن آیا ہوا ہے، دولت تمہاری جا رہی ہے، ٹیکنالوجی تمہاری روایتی فن اور طاقت کو زیر کر رہی ہے، وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا ٹریک بدل دو اور ماڈرن ایجوکیشن کو اپنا لو، نہیں تو پھر دیر ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، سر سید جس دور میں تھے اس دور میں یو پی کے مسلمان پراسپیرس تھے، 30% زمیندار اور 20% دردار تھے، but the strength at the college level was only 3.5%۔ سر سید کو اس شرح خواندگی پر بہت ملال آیا۔ جب 1875 میں آپ نے مدرسۃ العلوم قائم کیا تو اس وقت ہندوستان میں صرف 20 مسلم گریجویٹ تھے، جبکہ برادران وطن میں یہ تعداد 850 تھی۔ اس زمانے میں عوام الناس کا ایسا مائنڈ سیٹ اپ کیا گیا کہ تعلیم کا مقصد خالص دین کی تعلیم حاصل کرنا وہ لوگ سمجھتے تھے، جبکہ یوروپینز تعلیم کی ڈیفینیشن کچھ طریقے سے بیان کرتے ہیں، ایجوکیشن از دا ٹرانسفارمیشن آف نالج، ایڈوکیٹ، اسکل اینڈ کلچرل ویلوز۔ It is to make the people civilized, productive, constructive, cooperative, considerate, honest, tolerant, principled, having positive attitude, above and all, generous toward the society۔ سر سید کے ماڈرن ایجوکیشن کمپین کی زبردست مخالفت ہوئی، ان کے خلاف 68 فتوے لائے گئے، مگر آپ ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن میں گامزن رہے۔ یہی مدرسۃ العلوم 1877 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا اور 1920 میں یونیورسٹی کی حیثیت حاصل ہوئی۔ جب سے آج تک مادر درسگاہ بے شمار ایمیننٹ اسکالرز، سائنٹسٹ، پولیٹیشینز، ڈیموکریٹس، بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس دیتی چلی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرات گرامی، سر سید روشن خیال اور سیکولر مزاج انسان تھے۔ برطانیہ کے سفر کے دوران ناگپور پروونس کا ایک افسر ملا جو اس وقت وزیر تعلیم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ گفتگو کے دوران سر سید نے اس افسر کو نصیحت دی کہ ہندوستان میں افسروں کو ان بائزڈ ہو کر کام کرنا چاہیے، جس طریقے سے خدا بت پرستوں اور خدا پرستوں دونوں ہی کی پرورش کرتا ہے، ایسا ہی سلوک آفیسران کا خدا کے بندوں سے ہونا چاہیے۔ سیکولرزم کی دوسری مثال یہ کہ انہوں نے ایک برادران وطن کے گھر تیمارداری کے لیے گئے، وہاں انہوں نے اس کی مزاج پرسی کی اور اس کے گندے کپڑے بھی دھلے۔ راجہ جے کشن داس سر سید کی سخاوت اور رواداری کے دل دادہ ہو گئے۔ سیکولرزم کی ایک اور مثال دوں کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان
خوبصورت شہناز کے مانند ہے۔ ہندو اور مسلم اس کی دو دل فریب آنکھیں ہیں، ہمیں ان آنکھوں کی مستی اور دلکشی کو برقرار رکھنا ہے، وگرنہ دلہن کی جاذبیت منتشر ہو جائے گی۔ سر سید کے سیکولرزم کی ایک اور مثال دوں کہ انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی ایک سوسائٹی بنائی جس میں 196 ممبران انکلوڈ کیے گئے، جس میں 105 مسلم، 85 ہندو اور 4 برٹشرز تھے۔ سر سید نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا دروازہ بلا تفریق قوم و ملت، زردار و ناتواں سب کے لیے کھول رکھا تھا۔ کالج کا پہلا گریجویٹ اگر عبداللہ تھا تو دوسرا گریجویٹ کیسری پرساد تھا۔ بعد کے لوگوں نے بھی سر سید کی اس لیگیسی کو آگے بڑھایا۔ ہماری یونیورسٹی بلا تفریق قوم و ملت فرزندان ملک کی آبیاری کرتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، 2023 کے سیکنڈری رزلٹ کے پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں تیجس سرسوتی اور رشتیش فرسٹ رینک پانے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہیں شاری خلیف اور کرتکا کوشل دوسرا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ معذرت سرکار، کس خوبصورتی سے ان نونہالوں کو گلونائز کیا ہے۔ جہاں خوشبو مرزا اور عشرت کمال کو ہماری یونیورسٹی نے اسرو تک پہنچایا اور یہ لوگ چندریان 3 کے مشن میں شامل ہوئے، وہیں پریانشو کمار وارسنے، سومالی جین اور احمد آباد اسرو سینٹر کے منیش گپتا نے چندریان 3 کی لانچنگ میں نمایاں رول ادا کیا۔ یہ سب ہماری یونیورسٹی کے پروڈکٹس تھے۔ اسی طرح جہاں آلوک کمار ورما کا سلیکشن UPPCSJ میں ہماری یونیورسٹی سے ہوتا ہے، وہیں ہماری یونیورسٹی نے رشمی سنگھ کو کی ایسی آبیاری کی کہ وہ UPPCSJ میں تیسری رینک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ سب ہماری یونیورسٹی کے پروردہ ہیں۔ سیکولرزم کی ایسی مثال کہیں اور نہ ملے گی کہ جہاں ڈائیورسیفیکیشن کے باوجود بچے ایک روم میں رہتے ہیں، الماری شیئر کرتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ ایک ساتھ بیٹھ کر تناول طعام کرتے ہیں، کامن رومز اور اسپورٹس اسٹیڈیم میں شیر و شکر کی طرح گھلے ملے دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، سیکولرزم کی جھلک یونیورسٹی کی عمارتوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یونیورسٹی کی جہاں ایک عبادتگاہ عبداللہ ہال کے نام سے منسوب ہے تو دوسرا ہال سروجنی نائیڈو کے نام سے بنایا گیا ہے۔ جہاں ایک ہال بیگم مسجد النساء کے نام سے بنا ہوا ہے تو دوسرا ہال اندرا گاندھی کے نام سے بھی بنا ہوا ہے۔ جہاں ایک ہال سرراز مسعود کے نام سے منسوب ہے تو وہیں دوسرا ہال ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے منسوب ہے۔ جہاں ایک ہاسٹل آغا خان کے نام سے ہے تو وہیں دوسرا ہاسٹل میجر دھیان چند کے نام سے بھی ہے۔ جہاں یونیورسٹی کا انجینئرنگ کالج ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام سے ہے تو یونیورسٹی کا میڈیکل کالج پنڈت جواہر لال نہرو کے نام سے بھی ہے۔ حضرات گرامی، ہماری مادر دستگاہ گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار ہے، صنعت و حرفت اور علم و ہنر کا تاج محل ہے۔ پروفیسر مسعود عالم قاسمی، ڈین فیکلٹی آف تھیولوجی، ایک بار ایک خلیجی ملک میں تعلیمی کانفرنس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، وہاں ایک نوجوان ان سے ملا اور خواہش ظاہر کیا کہ وہ ہندوستان کا تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون سا تاج محل دیکھنا چاہتے ہو؟ ہندوستان میں ایک نہیں 2 تاج محل ہے۔ ایک وہ تاج محل جو شاہجہانی کی نشانی ہے، ایک وہ تاج محل جو علم و فن میں لاسانی ہے، ایک وہ تاج محل جو بیگم کی الفت میں بنایا گیا، ایک وہ تاج محل جو قوم کی محبت میں بنایا گیا، ایک وہ تاج محل جو بیگم ممتاز محل کا مدفن ہے، ایک وہ تاج محل جو ماڈرن ایجوکیشن کا مخزن ہے، ایک وہ تاج محل کہ جس کی تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی تو دوسرا وہ تاج محل کہ جس کی تعمیر خون جگر سے ہوئی۔ تاج محل کا ایک وہ شہر جو لب جمنا آباد ہے تو تاج محل کا دوسرا شہر دریائے گنگا اور جمنا کا دوآب ہے۔ یہ دوآب انڈیا کے جنوبی پلین کا دا موسٹ فرٹائل زون ہے۔ ایک تاج محل کہ جس کے دروازے پر سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، سورہ یاسین جان کندی کے عالم میں پڑھی جاتی ہے۔ ایک وہ تاج محل کہ جس کی مسجد کے دروازے پر سورہ الفجر لکھی ہوئی ہے۔ الفجر کا مطلب طلوع آفتاب یعنی صبح کی بشارت۔ نوجوان نے کہا کہ میں یہی تاج محل دیکھنا چاہتا ہوں جو علم و ہنر کا مخزن ہے۔ انہوں نے کہا اس تاج محل کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اور اس کے بانی سر سید احمد خان ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی زوریز
خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تارا جہاں تیرے ہنر میں، جستے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں۔ اے پیکرے گل دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، اے پیکرے گل کوشش پہن کی جزا دے، کھولا غمی دے، فلک دے، فضا دے۔ حضرات گرامی، ہمیں اس تاج محل کی قدر کرنا ہے اور ایسے کئی ایک تاج محل کی تعمیر نو کرنا ہے تاکہ ہماری قوم کا اوور آل ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ ہمیں سر سید کے مشن کا پیامبر بننا ہے، تبھی ہم سر سید کو سچی خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی نشست لینا چاہوں گا۔ زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، زبانیں برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا آباد رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ چلے آئیے